अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और ये कहा है कि कोट लखपत में कैद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको पैरोल पे रिहाई दी जाए ताकि मुज़ाकरात और मुफाहमत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। और इस ख़त को जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जो बाज़ाब्ता तौर पे तो नामज़द नहीं है, उस फोरम से लिखा गया है, और जिसमें 3 अहम नाम हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो सामने हैं, एक अखबारी ख़बर के मुताबिक एक सरकारी अफसर भी हैं और कुछ वज़रा भी इस कमेटी में शामिल हैं। बहरहाल अब इस ख़त का जवाब क्या आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहले ख़ुद पार्लियामान के जो फ्लोर है उस पर भी और काबीना मीटिंग में भी मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, उसके बाद ये ख़त और इस ख़त का अब जवाब क्या आना है, ये एक बुनियादी सवाल है, बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल है उसने 5G जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए ऑक्शन की मंजूरी दी है PIA की निजकारी के बाद। मुआशी मैदान में भी ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। 5G आने के असरात क्या होंगे, इस पर सबकी नज़रें तो हैं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो शुरका हैं उन्होंने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया है कि दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं, और वाज़े कहा है कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं। फ़ोरम ने इस अज़्म का अदा भी किया है कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नैयत की, उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश को नाकाम किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि फ़ोरम ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया और इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीर का जो उसूली मौक़िफ़ है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, पाकिस्तान उस मौक़िफ़ पे कायम है और इस पर ज़ोर भी देता है। साथ ही साथ फ़लस्तीन के मसले से मुतालिक जो पाकिस्तान का उसूली और रिवायती मौक़िफ़ है, पाकिस्तान इस अज़्म को भी दोहराता है, और फ़लस्तीन में बिलखुसूस गज़ा में फ़ौरी जो फायरबंदी है उसका मुतालबा भी करता है। साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे गज़ा में जो रसाई है उसका मुतालबा भी करता है, और पाकिस्तान जो है क्रेडिबल पाथवे का भी ख़्वाहां है, जो एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में जिसका अमल दखल हो। इंतहाई अहम वक्त में ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसमें ये सारी जो गुफ्तगू हुई है आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब सियासी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये कश्मीर से मुतालिक और फ़लस्तीन से मुतालिक जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फ़ोरम के शुरका ने एक मरतबा फिर से इस अज़्म को दोहराया है कि जो हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का है, फ़लस्तीन की जो अलहदा रियासत के लिए कोशिशें हैं, इन मामलात में जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं आलमी उफ़क़ पे, सिग्निफिकेंस क्या है इस री-इंडोज़मेंट की? अब्बास साहब, एक आला तरीन जो अस्करी फ़ोरम है, अगर वहाँ से कश्मीरी अवाम को ये पैगाम मिलता है कि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है और पाकिस्तान की अफवाज आपके पीछे हैं, और फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम मिलता है कि हम सीज़ फायर को जारी रखने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसके साथ हैं, और आप तक खुराक पहुंचनी चाहिए, आप तक अद्वियात पहुंचनी चाहिए, आपको अमन मिलना चाहिए, इन कोशिशों का भी हम साथ देने के लिए तैयार हैं, पुरअज़्म हैं। और असल जो इशू है वो अलग फ़लस्तीनी रियासत जिसकी सरहदें 1967 से पहले की फ़लस्तीनी रियासत पर मबनी होनी चाहिए। तो ये बहरहाल एक अच्छा पैगाम है, और हुकूमत पाकिस्तान को इसका मतलब है कि मुकम्मल तमाम इदारों की सपोर्ट हासिल है, और इस बारे में ये कौम और इसके इदारे किसी इबहाम का शिकार नहीं है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ऐसी बातें आती रहती हैं जैसे मालूम होता है कि शायद हमारे मौक़िफ़ में कहीं कोई लचक है या हमें कोई कमज़ोरी बाज़ लोगों को खामखा नज़र आती है। तो ये उस तासुर को भी दूर करेगी, और कश्मीरी अवाम को, फ़लस्तीनी अवाम को एक मज़बूत जो मौक़िफ़ है या मज़बूत अज़्म है वो नज़र आएगा कि पाकिस्तान पहले की तरह, दरमियान में कुछ हमारी तरफ से कमज़ोरियाँ सामने आई, हमारी तरफ से कुछ इबहाम पैदा करने की कोशिश आज से कई साल पहले, तो अब वो इबहाम दूर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर इस पैगाम की ये अहमियत है, और इसकी वजह से पाकिस्तान जो एक मज़बूत पाकिस्तान हमें मई में उभर कर सामने नज़र आया है, उसका अज़्म नज़र आता है।
اور میرا خیال یہ ان تمام قیاس اور افواہوں کو بھی دم توڑتا ہے جو چل رہی تھی. ہاں وہی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کیا سارائیں ہوتی ہیں، افواہیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ان کا خاتمہ کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. شیخ وقاص اکرم صاحب، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ کوٹ لکھپت میں جو آپ کی مقید قیادت ہے اس کو رہا کیا جائے پیرول پہ، اور تاکہ وہ مذاکرات اور مفاہمت کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور بانی پی ٹی آئی کو کنونس کریں. بطور ترجمان پی ٹی آئی بتائیے آفیشیل پی ٹی آئی کا اس پہ کیا ورژن ہے، کیا موقف ہے؟ کس چیز پہ؟ یہ جو آپ ان 3 لوگوں کا پوچھ رہے ہیں یا چٹھی کا پوچھ رہے ہیں؟ چٹھی 3 لوگ اور ان کی چٹھی. 3 لوگوں کو چھوڑ دیں. چٹھی یہ تینوں لوگ جو ہے نا، لکھاری سے ہی آگے پھر خط کا وہ ہوتا ہے نا جی. تینوں لوگ irrelevant ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جس وقت آزمائش کا دور شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اور ٹویٹس کر کے اور پریس کانفرنسز کر کے آئی پی پی میں چلے گئے تھے. تو ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہے نہیں، بیکاز انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی پہ ایک اور پارٹی کو ترجیح دی. کیونکہ جب وقت تھا اقتدار کا تو اس وقت ان کے پاس بڑے بڑے عہدے بھی تھے جو ان سب نے انجوائے کی، مگر سستی میں یہ فوری خان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ان میں سے بہت سے دوست جو ہیں وہ اڈیالہ کے چکر بھی پورے سال لگاتے رہے کہ شاید خان صاحب ان کو واپس لے لیں، مگر خان صاحب نے ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں لیا. اس میں سے ایک صاحب وہ جس کا وہ مولوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نے تو ٹی وی پہ کل کہہ بھی دیا کہ کوئی پی ٹی آئی سے اس کا کوئی جانے وانے کا ارادہ نہیں، حالانکہ کسی کا لینے کا بھی ارادہ نہیں، مگر بہر علی خان صاحب کی ڈسکریشن ہے. تو اس صورت میں جب اڈیالہ میں دال نہیں گل سکی تو یہ کوٹ لکھپت والوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے ان بیچاروں کی قربانیاں بھی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ورکر جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی وہ ہو جائے. تو یہ irrelevant سی چیز ہے. اگر اپنے پرسنل تعلق پہ کسی نے کسی کو خط لکھ دیا ہے تو 100 بسم اللہ وہ لکھ سکتا ہے. other than that اس کی کوئی آرگنائزیشنل یا پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر شاہ محمود قریشی کو یا ان سب کو ان 3 وکیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر تو مطلب سطحی خیرہ ہوں گی نا جی، جنہوں نے ابھی تک یہ ساری جیل اتنی استقامت سے گزاری ہے. بالکل مفاہمت کی بات وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، مگر اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی موجود ہے اور اپنی پارٹی کوششیں کر رہی ہے. اور وہ جو کوشش ان کی اپنی پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے وہ اڈیالہ سے آئی ہوئی ڈائریکشن کی روشنی میں کرتی ہے. اب کسی کو اس سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ فروٹفل ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر بہرحال انہوں نے اپنے ذاتی تعلق پہ کوئی چٹھی مٹھی لکھی ہے تو اس چٹھی کی ضرور اپنے تعلق کے اوپر وہ اس کا ان کا شکریہ ادا کریں گے. ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ہمارے لیے وہ چٹھی کو ریلیونٹ نہیں ہے اور نہ یہ تینوں لوگ ریلیونٹ ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے وہ لوگ چھوڑ گئے، اب ان کی بات میں آپ وزن محسوس نہیں کرتے، لیکن کل ایک چھوڑن والے دا وزن ہوندا بھی نہیں جے اسی محسوس کریے نہیں چھوڑن والے دا وزن نہیں ہوتا. اب شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ایک خط ہینڈ ریٹن سامنے آیا جس میں انہوں نے مذاکرات کی حمایت کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک خط سامنے آ چکا ہے. تو اگر حکومت کوئی انیشیٹو لیتی ہے اور وزیر اعظم جس طرح اعلان فرما رہے ہیں اگر وہ اس میں سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پارٹی کا موقف کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی میں سے کسی کو رہا کرتے ہیں یا یہ سارے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہاں اڈیالہ جیل میں؟ تو پارٹی اس کو اپریشیٹ کرے گی یا شک و شبہ کا اظہار کرے گی کہ شاید کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ پارٹی بڑی کلیئر ہے اس معاملے پہ. پارٹی جو لوگ اڈیالہ میں ہے، جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہے، ان کی استقامت ان کی قربانیوں کو سلام کرتی ہے. بہت آزمائشوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اور بڑی مصیبت میں ہے. مگر اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا جو خطوط جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ خطوط ہم تک پہنچے ہیں اور ان لوگوں کی بڑا احترام ہے. ان خطوط کا پیغام عمران خان صاحب تک بھی پہنچا ہے. مذاکرات عمران خان صاحب سے ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ونگ سے ہوں، اس کی پرمیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اڈیالہ سے عمران خان صاحب دے سکتے ہیں. اور اس میں پارٹی نے کل بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ اپنے
جو لاسٹ فیو ٹویٹس آئے ہیں ان میں پارٹی کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس قسم کے کسی مذاکرات میں انگیج نہیں کریں گے. لیکن یہ اجازت انہوں نے جناب اچکزئی صاحب کو دی ہے, وہ بھی کوئی مشروط ہے اسی چیز سے کہ خان صاحب سے ملاقات, خان صاحب انسٹرکشن دیں گے پھر مذاکرات ہوں گے, یا وہ آج خود بھی مذاکرات کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ؟ وہ خود کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. بحیثیت پی ٹی آئی بالکل ہم کسی مذاکراتی عمل کا بحیثیت پی ٹی آئی حصہ بننے سے خان صاحب نے ہمیں روکا ہے. شیخ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہی سوال آپ کے سامنے پھر رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کی پیشکش تھی مذاکرات کی, آپ اس کو مسترد کرتے ہیں. دوسرا, یہ جو محمود اچکزئی صاحب کو اختیار اور مینڈیٹ دیا گیا ہے مذاکرات کا, تو یہ پھر انہوں نے کس سے کرنے ہیں؟ اب تو وہ آپ کی سیاسی کمیٹی کے رکن بھی ہیں, تو فرق کیا ہے اس پیشکش کو مسترد کر کے محمود اچکزئی صاحب کوئی مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک, دیکھیں جو عمران خان صاحب کا میسج تھا نا, اس میں ہمیں زیادہ اس میں ہم گہرائی میں نہیں جاتے ہیں, بڑا سمپل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کے مذاکرات میں انگیج نہیں کرے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اگر ہمیں نہیں, یعنی کہ اگر ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ عین پاکستان کو اپروچ کیا جاتا ہے کسی بھی کوارٹر سے, تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود ڈیسیژن لے کے بات کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں ویری سمپل, وہ بات اگر کریں گے تو اس کی آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی, یا وہ اپنے طور پر بات کریں گے وہ پی ٹی آئی کے؟ وی آر پارٹ آف دی الائنس, اور ہم اس الائنس کے ڈسپلن کے پابند ہیں. ہماری موجودگی اس الائنس کے اندر ہے, تو وہ اس کے علاوہ جو کوئی ڈائریکشنز ہیں وہ لیما خان صاحبہ نے دے دی ہوں گی اچکزئی صاحب کو. ہر چیز تو میڈیا پہ نہیں ڈسکس ہو سکتی اس قسم کے اس پہ. وہ خود ہی ان کو مطلب ہے کہ جو سوال آپ نے پہلے کیا نا کہ کیا واپس جا کے پوچھنا پڑے گا, تو نہیں, یہ خان صاحب نے ان کو آتھرائز کیا کہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو روکا ہے کہ دے ول ناٹ انگیج ان اینی سارٹ آف, تو دیٹس وائی ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. پلس پھر وہ جی بلیک میل ہے, وہ جی آپ معافی مانگے, آپ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. ہم تو پہلے اس بات پہ اگری نہیں کرتے کہ جو آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے تو اس قسم کی بات کبھی کی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی اداروں کو اس طرح وہ نہیں کیا ہے, یا ہم نے کبھی اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب ایک پاس سے دوسری کہ اور پھر کہہ رہے معافی مانگو, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہے جی ہم بات کرنے کو. آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ آپ حکومت سے کس سازگار ماحول کی توقع کر رہے ہیں؟ کوئی توقع ہی کوئی نہیں کر رہا ہے جی. جب لیڈر نے کہا چھڑا گل نہیں کرنی, توقع کون سی بات کی؟ تو پھر کرنا کیا؟ مزاحمت سے بھی تو آپ کو کچھ نہیں. شیخ صاحب, اگر محمود اچکزئی صاحب, ناصر عباس صاحب ظاہر بات ہے مذاکرات کرتے ہیں تو اس مذاکراتی ٹیم کا آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی حصہ ہوں گے. منیمم آپ کی شرط کیا ہوگی کہ جی یہ چیز حکومت کرے تو پھر مذاکرات کی میز پر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کی طرف سے ہوگا نا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں اس معاملے میں ضمن میں ہیں وہ ڈائریکٹلی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو ہے اچکزئی صاحب کو پہلے بھی کنوے ہوئی ہیں. اب بھی اگر کوئی اس قسم کا موقع بنا تو اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. وہ ہم پبلکلی اس پہ وہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے اعلامیہ پڑھا ہوگا تحریک تحفظ عین پاکستان کا, اس میں تو مطلب ہے ہم تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو حق مل سکے, اور جو جائز اور حق کی لیڈرشپ ہے وہ آ کے بیٹھے. اللہ خیر سے. نہیں, یہ تو مذاکرات کا ایجنڈا ہوا نا جی, کہ آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈز ہوں گی جب مذاکرات شروع ہوں گے. میں تو تحریک تحفظ یعنی سر یہ بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اعلامیہ میں ہے. ہاں جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا ہے کہ اس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں, چاہیے, اور یہ مطالبات مانے جانے چاہیے. لیکن جو سازگار ماحول ضروری ہوتا ہے, آپ ایک سیاستدان ہے, طویل عرصے سے آپ کا ایک ہے کہ وہ سازگار ماحول کے لیے منیمم کون سی شرط ہے, اور اگر وہ شرط حکومت پوری کر دیتی ہے. سازگار ماحول یہ ہوتا ہے سر, سازگار ماحول یہ ہوتا ہے کہ اسیر کی بزرگ بہنوں کو رات 2:30 بجے جو ہے کیمیکل ملا پانی سے جو ہے وہ بمبارڈ نہ کیا جائے.
नाहक सजाएं लोगों को ना दी जाए, ठीक, हजारों वर्कर्स जलील ना किए जाए, जी, 26वीं 27वीं तरमीमें करके अदलिया को जरगमाल ना बनाया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, नाहक सजाएं ना हो, 17 साल की नाहक केसों में सजाएं ना हो। ठीक। तो ये तो फिर एक लंबा एक वो है बहुत सा, और ये सब चीज इन्हीं लोगों के हाथ में है जो ये माहौल खराब करते हैं। सही। और अगर उनकी तरफ से ये मुतालबा होता है कि आपकी तरफ से भी जो नरम लहजा है, जो ट्वीट्स का सिलसिला बंद हो, तो फिर आप उसके लिए तैयार होंगे जवाबन? सर नरम लहजा मतलब आप ये तो आप मुझसे पूरी नेगोशिएशंस का वो करने लगे। हम तो पहले कह चुके हैं कि वी आर नॉट डूइंग इट, मगर आपने जो नरम लहजे की बात की है वो मैं उसके ऊपर एक बात जरूर करूंगा। देखिए तुसी मतलब ये तवक्को करते हो भाई तुसी अगले को मारो भी सही ते अगले चिकन भी ना, ये इस तरह नहीं होता। आप किसी को तकलीफ पहुंचाए और उस तकलीफ का इजहार भी ना करे या उसके ऊपर वो गुस्से का इजहार भी ना करे, क्या कोई इंसान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? कोई और मखलूक है? नहीं, ये तो वकास साहब वो माजी में जाएं तो वो तो बानी पीटीआई भी कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, तो इसको तो मकाफात अमल कहते हैं हुकूमत वाले। मकाफात अमल समझ के तो फिर हम गूंगे बन के बैठ जाए और बर्दाश्त कर लें? उनमें फर्क है, उनमें और हम में। उनको जब जूते पड़ते होंगे ना, उनके पीछे निकलता कोई नहीं था। यहाँ 4 अक्टूबर 26 नवंबर यहाँ लाखों बंदा जाके डी चौक पे चला जाता है। यहाँ पे उसकी बहनों को रात 2 बजे हटाने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये नादे तो पल्ले ही कोई नहीं सी नादे, मगर कोई नहीं सी आंदा ना पार्टी निकलती सी ना आप ना घर वाले कोई निकलते सा। नहीं, वो भी जब निकले नैब पे हमले का केस बना दिया आपकी हुकूमत ने मरियम नवाज साहिबा पे, लोग तो निकलते थे उनके साथ भी। नहीं, ये कंपैरिजन नहीं है, आपका कंपैरिजन गलत है। आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें। जिस तादाद में हमारे तो है नहीं, जो तादाद हम पिछले 2 साल से पंजाब में देख रहे हैं शेख साहब, कौन निकलता है? आपने जितनी कॉलें दी पंजाब से कौन निकले? लाहौर से कौन निकला है? लाहौर से कौन निकला है? पंजाब में हमने लाहौर में कौन सी कॉल दी है? जिस वक्त इस्लामाबाद के लिए जब आपने लोगों को कॉल दी पंजाब से लोग निकले, सबसे बड़ा तो एतराज ही यही हो रहा था कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को इसके लिए लाया गया, फिर भी लोग नहीं निकले। मैं आपको बताता हूँ, लोग निकले मगर उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में केपी में से निकले थे। फर्क था। एक तरफ 2-2 रातों पहले जो है वो लोगों को घरों से उठा लेते थे, लिस्टों के मुताबिक उन्होंने छापे मार के बंदे उठाए थे, लोगों के खानदान घरों के कारोबार उनके बंद किए थे, उनके बच्चे उठाए थे। जहाँ पे हुकूमत थी वहां से निकले पूरी तादाद में, जहाँ हुकूमत नहीं थी, जहाँ फस्तायत थी, जहाँ जबर था, वहां पे थोड़ी तादाद में निकले। अच्छा, ये शेख साहब ये बताएं, सुने सर, 6 पुलों के ऊपर कंटेनर लगा के बंद किए गए थे। यहाँ तो हुकूमत थी, अगले तोड़ फाड़ के आ गए थे। वहां तो हुकूमत नहीं थी। पंजाब में तो हमारे पास कहने कोई नहीं थी। वो 6 पुलों के ऊपर जो कंटेनर लगे हुए थे वो आपको याद नहीं है? अच्छा ये बताइए शेख साहब, ये बताइए आज एक काम बंद करें ना, मैं तो पंजाब को दस्ता कट के, मतलब वो जरूरी तो नहीं है कि आप इन्होंने वो टक्कर ही मारनी है। नहीं, अब आप जब गुलामी से निजात और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे तो हुकूमत ने तो रोकना ही है ना। पर आप भी जो है ना वो आप आज़ादी की जंग को और उसको ना आप समझते हैं कि ये मुर्गी के अंडे हैं, उसके ऊपर मुर्गी बैठेगी तो बच्चे बीच में से निकल आएंगे 22 दिनों के बाद। जब तरीकें चलती हैं उसमें ऑन ऑफ आगे पीछे डिफीट्स भी होती हैं, विक्ट्रीज भी होती हैं, मूवमेंट्स ऐसे चलती होती हैं। ये देखो सेट टाइम नहीं होता कि 9वें महीने बच्चा निकल जाएगा, इस तरह नहीं होता। अच्छा, आज वज़ीर ख़जाना ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि मईशत आगे बढ़ रही है, $4 अरब जो है वो से तजावुज़ कर गई है IT एक्सपोर्ट, PIA की निजकारी शुरू हो चुकी है और PTI का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब इसमें सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो हुकूमत तो ये अपने कारनामे गिनवा रही है, वो तो आप समझते हैं कि अगर आप इसी तरह मज़ामत में रहेंगे या हाइबरनेशन मोड में रहेंगे उसका कोई असर हुकूमत ले रही है? देखें, जब 47 फॉर्म की हुकूमत बैठी हो और इस बेशर्मी से बैठी हो कि मैंडेट भी नहीं है मगर फिर भी हम वज़ीर आज़म हम वज़ीर आला है, तो फिर असर लेने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने बैठे हैं शर्म नहीं आई, उन्होंने गल्लां करते हैं, शर्म आंदी? कोई शर्म नहीं आती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेते हैं या नहीं लेते हैं। पर उनके असर लेने या ना लेने का ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी स्ट्रगल छोड़ देनी है। पुरअमन आईनी एहतजाज हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। वो कह रहे हैं मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, बंदे भुख मरदे पे ने, बंदे बेवकूफ़ ने, देश सियाने ने, ठीक है, बंदे का गुजारा होना शुरू हो गया है, बिजली सस्ती हो गई है, रोटी सस्ती हो गई है, चीनी सस्ती हो गई है, तनख्वाह बढ़ गई ने, है जी, डॉलर बिल्कुल वो तले आ गया और रेल फेल हुई पई जे पूरे पाकिस्तान है खुशहाली दी। हुकूमत कह रही ठीक है जी, मान लेने, ठीक हो गया, सारे खुश ने।
ایک تو آپ کا موقف ہے، ایک حکومت کا موقف ہے، لیکن کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر اگر نجکاری ہوتی ہے 135 ارب روپے کی جو ہے وہ بڈ آتی ہے، اس کے بعد باہر سے بھی انویسٹمنٹ اب تھوڑی بہت آنا شروع ہو گئی ہے. خان صاحب پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف تھے جی اور یہ ایک اسٹیٹ کا وہ تھا، اس کو بہتر بنانا چاہیے تھا. نجکاری ہم کو پرائیویٹائزیشن کے ہول خلاف نہیں ہے، مگر کچھ ایسے ایسٹس ہوتے ہیں نیشن کے کہ جن کو وہ کرنا پڑتا ہے. اور اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو نکل رہی ہیں. آج بھی آپ میڈیا میں پڑھیں کہ صرف 10 ارب کے اوپر، پھر باقی اصل میں گیا کیا، ایکویٹی کتنی ہے، رکھا کیا ہے، کہ وہ ایک لمبی بحث ہے. اس کے اوپر علیحدہ پروگرام 1-2 دن میں کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، تو وہ بھی آگے چیزیں نکلیں گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں. صحیح. نہیں، اسٹاک ایکسچینج کا جو اس وقت لیول ہے جس سطح پر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی تو سرمایہ کاری ہو رہی ہے نا جی. تو سرمایہ کاری اگر ہو رہی ہے، جو اصل میں جو سوال کا عباس صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ مزاحمت جاری رہتی ہے، اس کے باوجود حکومت چلتی رہتی ہے اور معیشت مستحکم ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا سیاسی طور پر؟ اور عام آدمی جو متاثر ہو رہا ہے موجودہ مزاحمت سے، اس کے موجودہ صورتحال سے، تلخی سے، اس کا بھی احساس اپوزیشن کو ہے؟ بالکل ہے. اسی آدمی کے لیے تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اسی آدمی کے لیے تو یہ اسٹرگل کی جا رہی ہے، عام آدمی کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی نمائندوں کا ہی حق ہے اس ملک میں بیٹھنا، جو حقیقی نمائندے نہیں، فارم 47 کے نہیں ہیں. جب بنیاد ہی غلط ہے تو باقی تو ساری کہانی ہے نا، اس پہ بنی ہوئی عمارت ٹھیک کیسے ہوگی؟ شیخ صاحب، آپ نے کہا خان صاحب نجکاری کے خلاف تھے، لیکن جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے تو ایک سایہ پاکستان کے نام سے کمپنی بنائی گئی. اس میں یہ پورا پلان تھا کہ ان اداروں کی نجکاری کی جائے گی، کچھ اداروں کی نجکاری کی بھی گئی. بڑی مفصل پریس کانفرنس ہوتی تھی عماد اظہر صاحب کی، شوکت ترین صاحب کی، کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں وہ اتنا لاس کر رہی ہیں، اتنا بجٹ خسارہ ہے. تو یہ مخالفت کہاں پہ تھی، کس اصول کے تحت تھی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے پی آئی اے کا ذکر کیا، باقی میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے خان صاحب کا بیان موجود ہے، میں نے صبح بڑے غور سے سنا ہے، اسپیسیفکلی پی آئی اے سے. ادر دین دیٹ پرائیویٹائزیشن کے تو خلاف نہیں تھے. صحیح ہے. نہیں، لیکن اس دور میں بھی یہ خسارہ تو چل رہا تھا. اس دور میں بھی پی آئی اے جو تھا وہ ایک سفید ہاتھیوں میں جو ادارے شامل ہوتے تھے، اس میں یہ بھی کوشش ہو رہی تھی اس کو، دیکھیں کوشش ہو رہی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی. اس کے لیے ریفارمز وہ کر رہے تھے. کتنے بدے دی 30 سال دی پارٹیاں دی حکومت رہی ہیں، کتنے 3 سال دی حکومت رہی ہے، کیا کمپیریزن ہے؟ صحیح. اچھا سہیل آفریدی، آپ کوئی تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں، کوئی لانگ مارچ، کچھ اس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا حکم آ گیا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی ہے. اسٹریٹ موومنٹ میں ہر چیز ہوتی ہے، لانگ مارچ بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ ہوتا ہے. نہیں، اسٹریٹ موومنٹ یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، لیکن اب جو آپ کے فیصلے ہوئے ہوں گے، وہ فیصلہ اب کیا ہے کہ جگہ جگہ احتجاج ہوں گے، کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی اسٹریٹجی تو آپ نے تیار کی ہوگی، کوئی سامنے کب تک آ جائے گی؟ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی لائے عمل جو ہے وہ سہیل صاحب نے یا سیکرٹری جنرل صاحب نے ہمیں نہیں دیا ہے. ہاں، جگہ جگہ جو احتجاج ہے وہ اس حوالے سے وہ ضرور ہے. وہ لاہور بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی بقول ان کے جو نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں. اور کے پی کے اندر تو انہوں نے آلریڈی جلسے شروع کیے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا اس کی ایک جو ہے وہ سیریز آف جلساز انہوں نے شروع کی ہے. تو بالکل ہر شہر میں جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں جو پرامن ہو اور آئین کے اور قانون کے باؤنڈز میں. اچھا، اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کا دائرہ وسیع کرنے کی پہلے کوششیں ہو رہی تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، اور بھی لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ سلسلہ ترک کر دیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ طے ہو گیا ہے؟ یہ تو سر انہوں نے خود ہی طے کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ تمام اپوزیشن کی آوازیں ایک ہوں، ہم آواز ہوں، اور سسٹم کے خلاف جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے بڑا عرصہ کوشش کی. بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بارہا ان کے دروازے کے اوپر گئے کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی شورا سے بات کروں گا. انہوں نے شورا کے حوالے سے کوئی مہینہ گزر گیا، پھر شورا ان کی جو بھی ڈسکشن ہوئی اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں کنوے کیا کہ میں کسی فارمل الائنس کا حصہ نہیں بن سکتا، اپوزیشن الائنس کا.
ایشو ٹو ایشو میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا کس چیز پہ چلنا ہے. بس پھر ہم نے وہ منیمم لیول آف انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھا. ادر دین دیٹ تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ فارمل اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. نہیں، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی یا اس سے پہلے جو وہ بیانات ان کے لیڈر دیتے رہے وہ یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں. اسد قیصر صاحب کے ساتھ جو کمیٹی بنی تھی مرتضیٰ صاحب کی، یہ ساری چیزیں بعد پیچھے کی ہیں. میں نے آپ کو آخری ڈیولپمنٹ بتائی. آخری کا بھی انہوں نے وجہ یہی بنائی تھی کہ آپ کو سنجیدہ نہیں ہے، ایک چیز طے کر کے جاتے ہیں اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیتے. نہیں، شورا میں یہ بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کے جو لوکل کنسرنز تھے ڈیرا اسماعیل خان کے حوالے سے وہ ہم نے چیف منسٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد وہ ہر طریقے کی فیسیلیٹیشن پہ وہ مان گئے تھے. چیف منسٹر نے کہا تھا جو خان صاحب کا حکم ہو اس کے مطابق جو بھی ڈیمانڈز ان کی تھیں اس نے کہا تھا آمین ہے، اور ہم نے ایسے ہی ان کو کنوے کیا تھا. اچھا، چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر ہیں کدھر شیخ صاحب؟ چیف منسٹر اپنے گھر ہوں گے یا اسلام آباد ہوں گے اور کتنے ہوں گے. اچھا، نہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے، اب سیاسی کسی سرگرمی میں وہ نظر نہیں آتے. حالانکہ انہوں نے کبوتر اڑانے کی ایک ویڈیو آئی ہے ان کی، کبوتر اڑا رہے تھے وہ. نہیں، یہ بھی تسی اپنے بندے لوگ کو تھوڑی جی ریسرچ کرن. کل جو احتجاج جو ابھی کہا گیا تھا خان صاحب کی ناحق سزا کے خلاف، جو کے پی میں سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے وہ ان کے حلقے میں ہوا ہے. وہاں پہ ہزاروں لوگ ریلی کی صورت میں نکلے. پورے پاکستان میں اتنی بڑی ریلی نکلی. وہ خود بھی تھے اس حلقے. میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ حلقے میں احتجاج ہوا ہے. ریلیز میں ہمیشہ ان کے بھائی جو ہے وہ کیپٹن صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ شروع سے ہی، اور وہ ان کے بہاف پہ کرتے ہیں. اور وہ کل پورے ان کا حلقے میں ان کے گھر سے ریلی نکلتی ہوتی ہے اور پھر وہ آگے موو کرتی ہوتی ہے، اور وہ نکلی اور بہت بڑی ریلی تھی. نہیں، وہ اس وقت جو مشاورت ہے پارٹی کی، ڈسکشن ہے، آپ ظاہر آپ ترجمان ہیں، آپ نے پارٹی کا موقع بھی دینا ہوتا ہے. آپ کا ان سے رابطہ کیا ہے؟ آخری رابطہ کب ہوا؟ اور پارٹی کے معاملات میں وہ اپنی ان پٹ دے رہے ہیں؟ میرا رابطہ ان سے آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے. پارٹی کے معاملات میں تو جب ان سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو وہ ضرور اپنی ان پٹ دیتے. صحیح. اور یہ جو ان کو سیاسی کمیٹی سے، جو آپ کی کمیٹی ہے، نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے، اس میں سے نکالا گیا ہے، اس کی کیا خاص وجہ نظر آتی ہے؟ اسی کو سر نہیں نکالا گیا. کمیٹی 15 افراد سے شروع ہو کے 40 پہ پہنچ گئی تھی. کور کمیٹی 40 سے 80 پہ پہنچ گئی تھی. اس کمیٹی کا بھی جلسہ بن گیا تھا. خان صاحب اوور اینڈ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کو آپ چھوٹا کریں تاکہ فیصلے ٹائملی ہو سکیں اور اس پہ عمل درآمد بھی آپ مانیٹر کر سکیں. الٹیمیٹلی اس کا سائز چھوٹا کیا تو اس کے لیے کوئی کلیہ بنانا تھا. لائکس اینڈ ڈس لائکس کے اوپر ڈالتے تو کام خراب ہو جاتا. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کلیہ بنایا وہ یہی تھا کہ جن کے پاس اس وقت وقتی طور پہ پارٹی کی ذمہ داریاں ہیں فیلڈ کی یا انفارمیشن کی، ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے تاکہ کوئی تشنگی یا کوئی ہارٹ برننگ کسی کی نہ ہو. ایک ہی کلیے میں عارف الوی صاحب کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی پھر اس نئی کانسٹیٹیوشن میں نہیں آئے کمیٹی کی. زلفی صاحب ہیں، دوسرے شہباز گل صاحب ہیں، وہ سارے کے سارے پھر نکل گئے. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. جی نہیں سر، عمر ایوب صاحب کو شامل کیا جاتا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ ان کا عمر ایوب صاحب کو فارمر دیکھیں، عمر ایوب صاحب کو، شبلی صاحب کو اور احمد بچر صاحب، جی ان کو فارمر کیا اسے کہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کے طور پر سب کیا گیا. جی، اور ایک سابق وزیر اعلیٰ کو شامل نہیں کیا گیا. نہیں، یہ اب کلیہ انہوں نے خود بنایا راجہ صاحب نے، اور اس پہ جب سابق وزیر اعلیٰ کو اعتراض کوئی نہیں ہے تو دنیا کو کیا اعتراض ہے. جی نہیں سر، سابق وزیر اعلیٰ کو اعتراض ہے تو بیچارے نہ کہیں سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں. نہیں، انہوں نے کہاں سنائی دینا ہے. اب ان کے پاس دیکھیں، پہلے ان کے پاس صوبے کی ذمہ داری تھی، پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی ان کے پاس ذمہ داری نہیں ہے. پھر وہ صوبے کے چیف ہیں، وہ بھی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ ایویں چیخا مار دے پھر پشاور اسلام آباد جن کی ذمہ داری ہے اب چیخیں انہوں نے مارنی ہے نا. صحیح. اچھا، اب آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی کے سیکٹری انفارمیشن کے طور پر، یہ معاملات اسی طرح مزاحمت، تصادم، محاذ آرائی کا سلسلہ چلتا رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پریویل کرے گی بیٹر سینس اور مفاہمت کی طرف، مذاکرات کی طرف معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ اگر اسی طرح دیوار سے جس طرح میں لگا دیا گیا، ابھی عدالتوں میں فیصلے ناحق ہو رہے ہیں، جی پولیس پروسیکیوشن ہماری ناجائز ہو رہی ہے، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد افیکٹو کنٹرول ہو گیا جوڈیشری کے اوپر،
ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر کے ان کی جگہ اپنے بندے لائے جا رہے ہیں. تو پھر دیوار نہ لاؤ گے تو پھر آئینی احتجاج ہی ہوئے گا نا سر. پھر اور کی ہوئے گا, پھر اور کیا آپشن ہے؟ جی تو اگر یہ ماحول اسی طرح رہے گا تو پھر آگے ہوتا رہے گا. صاحب یہ ذرا جواب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. آپ تحریک بھی چلا لیں گے, آپ مزاحمت بھی کر لیں گے, الٹیمیٹ مزاحمت لیڈز ٹو مفاہمت. اب جب ایک مفاہمت کا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے تو ابھی بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ خان صاحب کا حکم ہے کہ ابھی آپ نہ بیٹھیں. جب خان کو اعتراض نہیں ہوگا تو خان کی پارٹی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو سمپل ہے. نہیں, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دور رس پھر کوئی نقصان ہوگا اس حکم کی تعمیل میں؟ اللہ خیر کرے گا سر. حکم تو پھر اس پارٹی میں عمران خان صاحب کا ہی چلتا ہے نا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد وزیر مملکت برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر حذیفہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت برائے کلچر اینڈ نیشنل ہیریٹیج حذیفہ رحمان صاحب. بہت شکریہ حذیفہ صاحب آپ کے وقت کا. حذیفہ صاحب, آپ پرائم منسٹر پاکستان کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو اور مطالبہ کیا ہے کہ کوٹ لکھپت میں جو قید پی ٹی آئی قیادت ہے اس کو پیرول پہ رہا کیا جائے تاکہ مذاکرات اور مفاہمت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کا اس ضمن میں ارادہ کیا ہے اور ان کے مزاج کے مطابق کیا جواب دیا جائے گا اس خط کا؟ نہیں دیکھیں, یہ خط تو میرے خیال سے پی ٹی آئی خود اس کو ڈسون کر چکی ہے. ان لوگوں کو ہم تو انہوں نے خود ڈسون کیا ہے. ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب تھے, شفیع اللہ جان ایک پروگرام میں میرے ان رو میں نے 2-3 پروگرام کیے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس خط سے. لیکن اس خط میں بھی جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ غیر قانونی اور ناجائز مطالبات ہیں. بھلا حکومت کیسے سزا یافتہ قیدیوں کو پیرول پہ رہا کر سکتی ہے؟ اور وہ قیدی جنہیں 9 مئی میں سزائیں ہوئی ہیں ان کا ٹرائل ہوا ہے, کچھ انڈر ٹرائل ہیں. تو محمود مولوی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب, میرے خیال سے جب تک پی ٹی آئی انہیں اون نہیں کرے گی تو ہم چاہتے ہوئے بھی انہیں اون نہیں کر سکتے. اور جو انہوں نے خط کے ذریعے مطالبات سامنے رکھے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطالبات جو ہے وہ تسلیم کیے جا سکتے ہیں کسی بھی لیول پر, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, پرنسپل سٹانس ہے کہ 9 مئی ہوا اور اس کے اندر یہ لوگ انوالو تھے, اس کا ٹرائل ہوا. تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سزا یافتہ مجرم کو آپ کہیں کہ جی پیرول پہ سے رہا کر دیا جائے؟ ہاں, اگر کوئی ملزم ہے اس کو بھی سزا نہیں ہوئی اور اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی انسٹیبلشڈ ہیں, اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی تب جب پی ٹی آئی جو ہے باقاعدہ اس کا کوئی مطالبہ رکھے, اور پی ٹی آئی نے اگر ان کو اختیار ہی نہیں دیا تو اب ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجا سکتے نا, تالی تو 2 ہاتھ سے بجے گی. اور دوسرا فریق اس میں پاکستان تحریک انصاف خود ہے. حذیفہ صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پیرول پہ رہائی سزا کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے ماضی میں. ہم کئی کیسز میں دیکھتے ہیں کہ پیرول پہ رہائی ہوئی مخصوص مدت کے لیے, مخصوص مقصد کے لیے. تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہو نہ ہو, وہ تو ایک ملک کے اندر مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور درجہ حرارت کو نیچے لانے کے لیے ایک تجویز پیش کر رہے ہیں ایک شہری کے طور پر. تو اس حوالے سے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے, قابل غور ہے ہی نہیں؟ نہیں دیکھیں, 2 باتیں ہیں آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلی تو جو انہوں نے ایفرٹ کر رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے, سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, اس کو گورنمنٹ اپریشیٹ بھی کرتی ہے اور اس کو جو ہے میں خود بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور یہ وہی رول پلے کر رہے ہیں جو ماضی میں نواز نصر اللہ صاحب نے کیا, باقی لوگ کرتے رہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب اس کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ کیا انہوں نے جو مطالبات لکھے ہیں وہ قابل عمل ہیں یا نہیں. نہیں, بالکل قابل عمل نہیں ہے, ان پر غور ہو ہی نہیں سکتا. بات یہ کہ اگر ان کا مراد شاہ محمود قریشی صاحب سے ہے, ہاں تو بات ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں ہوئی کسی کیس میں اور انہیں 4-5 عدالتوں نے بری کیا, اور اگر ان کے خلاف اب کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہو تو ذرا گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر جو فریق اس کے اندر سب سے اہم ہے تحریک انصاف, وہی ان لوگوں کو ڈسون کر دے, یا ایون کہ وہ یہ بھی نہ کہے کہ ہم ان کی ایفرٹ کو سراہتے ہیں, اور وہ یہ کہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہماری جماعت سے. نہیں, ان کا مطالبہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ نہ وہ یہ کلیم کا ہمارا تحریک انصاف سے تعلق ہے, ہم تحریک انصاف کے بہاؤ پہ بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جی ہم یہ خط اس لیے یہ معروضات پیش کر رہے ہیں
کہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھی اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ جا کے عمران خان سے بات کر سکتے ہیں اور درجہ حرارت کو نیچے لانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو موقف ہو یا حکومت کا اور مسلم لیگ کا موقف تو قومی مفاد میں اور قومی مفاہمت کے جذبے سے، آخر وزیر اعظم جو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ بھی اسی جماعت کو دعوت دے رہے ہیں جو 9 مئی میں ملوث بتائی جاتی ہے. نہیں، وزیر اعظم نے کوئی دعوت نہیں دی. وزیر اعظم نے ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کے پی کے کی حکومت چلانے کے حوالے سے یا دیگر پارلیمنٹ میں کوئی ایشوز ڈسکس کرنے کے حوالے سے. ادروائز جو لوگ 9 مئی میں انوالو رہے ہیں ان کے حوالے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ گنجائش پیدا کر سکے یا کوئی بات کر سکے. جہاں تک بات رہی، وزیر اعظم صاحب ایک فریق ہیں، تحریک انصاف دوسری فریق ہے. ہم دو کی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ایک فریق جو ہے اس کو ہم نے تو اختیار نہیں دیا کہ آپ جائیں اور جا کر مذاکرات ہمارے کامیاب کرا کر آئیں. وہ ان کا ویٹیج کیوں ہے؟ ان کا ویٹیج اس لیے ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ماضی میں قریب رہے ہیں. یا تو ان کو کم از کم شاہ محمود قریشی اون کر لیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کیا کہ انہوں نے بھی ڈسون کیا، تحریک انصاف بھی ڈسون کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس خط کی، اس کوشش کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کل شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی جو 4 لیڈر ہیں انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے خیال میں مذاکرات اور مفاہمت کے بغیر حالات جو ہے درجہ حرارت نیچے آ سکتا ہے، اور درجہ حرارت نیچے لائے بغیر بھی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے؟ بہت شکریہ شاہدار صاحب. دیکھیں، ایک تو گزارش یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 9 مئی کیا ہے اور اسے سزا ہو چکی ہے اور اب یہ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات سے وہ رہا ہو جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. بانی تحریک انصاف کسی مذاکرات کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف ان 2-3 چیزوں سے ہٹ کر پولیٹیکل سپیس کی بات کرتی ہے. جو لوگ ان کے ذرا انوسینٹ ہیں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، کے پی کے میں یا اس کے علاوہ نیشنل پولیٹکس میں، اس کو بالکل ویلکم کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اگر کوئی بھی بندہ آپ سمیت یا مجھ سمیت یہ سمجھ رہا ہے کہ مذاکرات سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی میں، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں توشہ خانہ کی چوری میں، ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، آج آپ میرا ایک کلپ نوٹ فرما لیں، اگر ان لوگوں کو کوئی ریلیف کبھی ملا عدالتوں سے ہی ملے گا. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں حکومت یہ ریلیف دے گی، ان مذاکرات کے نتیجے میں بانی تحریک انصاف کی رہائی ممکن ہو جائے گی، یہ اٹس امپاسبل ہے. جتنا جلدی یہ بات تحریک انصاف کو سمجھ آ جائے گی اتنا جلدی ان کی ٹربلز کم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ سیاسی سسٹم میں ایڈ آن ہوں گے، سیاست کریں گے، اور اس کے بعد آہستہ ظاہر تلخی بھی کم ہوتی ہے. عدالتوں بھی لینیٹ ویو لے لیتی ہیں، اپیلوں کے اندر آپ کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے، کچھ سپریم کورٹ ریلیف دے دیتی ہے، اور یوں یہ لوگ دوبارہ سسٹم میں ایڈ آن ہو جائیں گے. نہیں حذیفہ صاحب بات یہ ہے ایک تو یہ اس طبقے کے نمائندے ہیں جو پاکستان میں یہ سوچ تو موجود ہے کہ مفاہمت ہو، مذاکرات ہو. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے فلور آف دی پارلیمان بھی کہا، کیبنٹ میٹنگ میں بھی کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن بھی کہتی ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی ان مذاکرات کو انیشیٹ کرنے کے لیے خط لکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اگر حکومت اس پہ غور نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میرا ذاتی شاید آپ لوگوں سے زیادہ مضبوط تعلق ان سارے لوگوں سے جو مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ارریلیونٹ ہیں. وہ پرائی شادی میں عبداللہ بیگانے والی بات ہے. میرے سینکڑوں پروگرام اور سینکڑوں کلپس موجود ہیں جس میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا، اور آئی واز تھنکنگ کہ یہ لوگ جو ہے اہم رول پلے کریں گے. لیکن آپ ذرا آج کے میرے بقیہ پروگرام سن لیجئے گا. تحریک انصاف کے لوگ انہیں کمپلیٹلی ڈسون کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے لوگ انہیں ڈسون کر رہے ہیں، چاہے کہ انہیں ایفرٹ بھی انہیں کے لیے کی ہے، ان کے لوگ ہی پیرول پہ رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر تحریک انصاف جس میں اہم فریق ہے وہ اپنے ان لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہ بگوڑے ہیں، اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کر، اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، چاہے محمود مولوی ہو، چاہے فواد چودھری ہو یا عمران اسماعیل ہو، ایک اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ لوگوں کی لاٹری لگی ہوئی ہے، جن لوگوں کو جانتا کوئی نہیں تھا وہ وزیر بنے بیٹھے ہیں. اگر وہ لوگ ان تینوں بندوں کے لیے ایک رکاوٹ، کنکریٹ کی دیوار پیدا کریں گے، مجھے بتائیں، حکومت تو ویسے اعتماد نہیں کرتی تحریک انصاف، اور حکومت تحریک انصاف اعتماد نہیں کرتی، حکومت بھلا ان تین لوگوں کو کیسے گیم میں ان کر سکتی ہے؟ یہ کریج کا مظاہرہ تو تحریک انصاف کے سیاسی لوگوں کو کرنا پڑے گا، جن میں اسد کیسر ہیں، اجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں. واضح بھی بات کریں، یاسمین راشد ہیں کہ جی مذاکرات کی کوئی بھی کوشش کر رہے
تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ان لوگوں کو اون نہ کریں یا ملاقات کا وقت نہ دیں یا ان کی جو مطالبات ہیں اس کو سنجیدگی سے غور نہ کریں, پھر تو آپ ہمیں کہیں گے آپ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ غلط بات ہے. عرض یہ ہے کہ جس طرف کے نمائندے ہیں یا یوں کہہ دیں کہ جس طرف کی سوچ کا یہ بہتر دفاع کر سکتے ہیں, انہیں بانی تحریک انصاف ان کی جماعت کا, وہ لوگ انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے رہے, تو حکومت انہیں کیسے قریب آنے دے گی؟ حکومت تو جا کر ان کے لیے ایفرٹ کر بھی لیتی ہے. میں آج سٹیٹمنٹ دے دوں, پی ایم صاحب کو قائل کر لوں کہ فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب مذاکرات کریں گے اور ہم نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں. تحریک انصاف تو مزید انہیں ڈسون کر دے گی. اگر ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو جو رہا کر دیں, ٹھیک ہے, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دیں پیرول کے اوپر, کہ اس بندے کو 4 سزائیں 4 عدالتوں نے ان کی بریت کی ہے اور کوئی اس کے اوپر سیریس کیس نہیں ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں شاہ محمود قریشی کو ڈسون کر دیں گے. نہیں وزارت سے ہٹا دیا, گنڈا پور کو صرف اس لیے وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں بانی سے ملاقات کرتا تھا, اسے شک یہ ہوا کہ شاید اداروں سے ملا ہوا ہے. آج ہر کسی کو کہتی پھر رہی ہے تحریک انصاف بانی کی بہنیں کہ گنڈا پور کو ہٹا کے بڑی غلطی ہوئی ہے, بڑا لائل تھا جماعت کے ساتھ اور ایک منٹ میں وزارت اعلیٰ چھوڑ کر چلا گیا. جو بندہ مفاہمت کی بات کرے گا, جو بندہ کہے گا کہ میں جا کر بانی کے مفاد کے لیے ہی حکومت کو کنوینس کرتا ہوں, کہ اسے ڈسون کر دیں گے. ٹائم ختم ہو گیا. بہت حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.